अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तौबा का हमारा सिलसिला चल रहा है। सूरत तौबा की हम तफसीर कर रहे हैं। 48 तक हम कर चुके हैं और 49 आज इंशाअल्लाह हम करेंगे इस वीडियो में। आयत नंबर 49 सूरत तौबा। वमिनहुम मन यक़ूलु ज़न ली वला तफ्तिन्नी अला फिल फितनती सकतु व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन। तुम में से जो कोई कहता है आप सल्लम से कि मुझे इजाज़त दे दीजिए और मुझे फ़ितने में ना डालिए, तो आगाह रखो कि वो फ़ितने में पड़ चुके हैं और यकीनन दोज़ख जो है वो काफिरों को घेर लेने वाली है। पिछली आयतों में हमने उन मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा जो जहाद पर जाने के लिए हीले बहाने बना रहे थे और कोई ना कोई बहाना करके वो चाह रहे थे कि वो जंग से रुक जाएं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उन्होंने बहाना बना के और झूठ बोल के इजाज़त तलब कर ली थी कि वो जंग पे जहाद पे नहीं जाना चाहते। तो आप सल्लम ने भी उनको इजाज़त दे दी थी। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई ये कहता है कि मुझे इजाज़त दे दें, यानी जंग पे ना जाऊं मैं, वरना मैं फ़ितने में पड़ जाऊंगा। इसका एक तो मतलब ये है कि अगर आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे तो मैं बगैर इजाज़त रुक जाऊंगा, जिस पर मुझे सख्त गुनाह होगा। यानी उनका ये था कि अगर इजाज़त ना भी दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हम बगैर इजाज़त ही रुक जाएंगे, क्योंकि जाना तो हमने है नहीं, तो इससे क्या होगा, हमें गुनाह होगा। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो फ़ितने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो गुनाह के मानी में होगा, यानी मुझे गुनाह में ना डालें। और दूसरा मतलब फ़ितने का यहाँ पे ये भी लिया जा सकता है कि इसका मतलब हलाकत, यानी हलाकत में ना डालें। कि साथ लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके ज़ाहिर है उन्होंने जहाद करना है, तो वहाँ पे वो हलाक भी हो, उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है, यानी कि वो हलाकत में पड़ सकते हैं। उनके बकौल उनको ये लगता था कि वो हलाकत में पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको जहाद का जो मकसद था और उसका जो भी उसकी फजीलत थी वो उनको इतनी मालूम नहीं थी, या अगर उनको मालूम थी भी तो फिर भी वो जहाद पे जाने से डर रहे थे। जद बिन कैस थे एक सहाबी, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप जहाद पे साथ ना लेके जाएं, रूम की औरतों को देख के मैं सब्र नहीं कर सकूँगा। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख फेर लिया और उसको इजाज़त दे दी। बाद में फिर ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ितने में तो वो लोग गिर चुके हैं, यानी जहाद से पीछे रहना और इससे ग्रेज़ करना बजाय खुद एक फ़ितना और सख्त गुनाह का काम है, जिसमें ये मुलव्वस हैं ही। और मरने के बाद जहन्नम इनको घेर लेने वाली है, जिससे फ़रार का कोई रास्ता इनके लिए नहीं होगा। इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यकूलू, अगर इनको कोई बुराई पहुंचती है तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर कोई भलाई मिल जाए तो इन्हें बुरा लगता है, और अगर कोई बुराई पहुंच जाए तो ये कहते हैं कद अहजना अमरना मिन कब्लु वयतवल्लौ वहुम फारिहून, कि हमने तो अपना मामला पहले ही दुरुस्त कर लिया था, फिर तो बड़े ही इतराते हुए ये लौटते हैं। यानी इनको अगर कोई भी जंग में जो भी इनको नुकसानात होते हैं उससे मुराद ये लिया, यानी मुनाफिकीन के दिलों में जो भी खुबस था, जो उनके अंदर जो भी खुबस था बड़ा हुआ, जो भी ख़बाइस यानी गलत बातें उन्होंने अपने दिल में ली हुई थी, कि वो मुसीबत पर खुश होते थे और भलाई और रंज हासिल होने पे तकलीफ़ महसूस करते थे। ये उनके लिए दावत की एक दलील थी। और फिर ये कहते थे कि हमने तो अपना मामला जो है वो
پہلے ہی درست کر لیا تھا، یعنی ہم تو ٹھیک ہیں، ہم میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو ایمان کے اوپر قائم ہیں، اور پھر یہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں اور یہ اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منافقت کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کی میں چھپے ہوئے سارے راز جانتا ہے نا، کہ یہ اوپر سے کچھ ہیں اور اندر سے یہ کچھ ہیں۔ بھلائی ملنے پہ یہ لوگ برا محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا کارساز ہے، یعنی کہ ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کی تو اللہ کی ذات پر ہی، مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں منافقین کے جواب میں مسلمانوں کو صبر اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ کام ہر صورت ہونا ہے، تو پھر جو بھی مصیبت یا بلائی ہمیں ملتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیر الہی کا حصہ ہے، یہ ہونا ہی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں تو پھر انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا حوصلہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہمارے رب نے ہمارے لیے وہی چیز بہتر سمجھی جو ہمارے ساتھ ہوئی، وہی ہماری تقدیر ہے، اور تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ تقدیر کا لکھا ہوا جو ہے وہ نہیں ٹل سکتا۔ اس چیز کے اوپر اگر ہم انسان عمل کر لے تو اس کو مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کل کہہ دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے تھے وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے دے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری جانب ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں، یعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے یا قیدی بننے وغیرہ اس طرح کی سزائیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں پہ قادر ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے یا ناخوشی سے خرچ کرو۔ لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً تم فاسق لوگ ہو، یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر منافق ہو تو پھر تو تمہارے کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے، تم خرچ کرو یا نہ کرو دونوں باتیں برابر ہیں۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بھی وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان پہلی شرط ہے، اور وہی تمہارے اندر نہیں ہے۔ اور ناخوشی سے کیا ہوا جو ناخوش ہو کے مال خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے۔
کیونکہ وہ جو ناخوشی سے یعنی دل سے انسان خرچ نہ کرے وہ ویسے ہی قبول نہیں ہوتا، اوپر اوپر سے دے دیا، ریاکاری کے لیے دے دیا، دوسروں کو دکھانے کے لیے دے دیا، وہ ویسے ہی قبول نہیں ہوتا۔ اور جو منافق ہیں ان کا تو دل سے دیا ہوا بھی قبول نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایمان۔ اگر انسان کے اندر ایمان ہی نہ ہو تو پھر اس کی کوئی بھی بات قابل قبول، کوئی نیکی قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے سورۃ التوبہ میں ہے نا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، یعنی دونوں باتیں برابر ہیں، یعنی ان کی بخشش نہیں ہونے والی۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتهم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے جو صدقات قبول نہیں ہوتے نا، اس کی 3 دلیلیں اللہ نے بتائی ہیں کیوں قبول نہیں ہوتے۔ ایک تو ان کا کفر اور فسق ہے، کفر کرتے ہیں۔ دوسرا کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، یعنی اس کو یہ نہیں ہوتا کہ ثواب ملے گا، اور نہ ہی وہ اس کے ترک کرنے کی جو سزا ہے اس کا انہیں کوئی خوف ہے۔ یعنی اگر وہ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ نماز پر ہمیں ثواب ملے گا اور چھوڑیں گے تو گناہ ملے گا، ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ کا خوف جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، جس سے یہ منافق لوگ جو ہیں یہ محروم ہیں، کفر کرتے ہیں یہ۔ تیسرا کیا ہے اس میں؟ تیسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کراہت سے خرچ کرتے ہیں، جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ بھی کسی بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے، اور تینوں وجوہات جمع ہو جائیں تو پھر یہ جو عمل کرتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں بالکل مردود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان تینوں میں سے ایک چیز بھی ہو تو قابل قبول نہیں، لیکن اگر تینوں ایک ساتھ ہو جائیں تو پھر تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی بھی عمل قبول ہوگا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، پس آپ کو ان کی مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش جو ہے نا، یہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مال اور اولاد جو انسان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو جو بھی نعمتیں یا وافر مقدار میں ہر چیز، مال اور دولت کی فراوانی، اولاد جو ہے وہ بیٹے یا بیٹیاں جیسے بھی ہے اولاد عطا فرماتا ہے، تو وہ اس کی انسان کی اس میں بھی ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سورۃ طٰہٰ اس کی ایک آیت ہے 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِتَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے، تو یہ سب ان کی آزمائش ہے، ان پر نگاہ نہ رکھنا۔ اور فرمایا سورۃ المؤمنین آیت 56-55، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ
بل لا یشعرون، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو کیا اس سے ہم ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دولت اولاد کی فراوانی دیتا ہے، بیٹوں کی فراوانی دیتا ہے، تو بات وہی آ جاتی کہ پھر وہ اس کے تھرو اللہ آزمائش کرتا ہے ان کی، یہ میری دولت کو کس طرح خرچ کرتے ہیں، میرا شکر بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، یعنی تم میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اسی خوف کی وجہ سے یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم میں صحیح ہیں، یعنی منافق اوپر سے کچھ اندر سے کچھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز کی فراوانی دے کے بھی ان کی آزمائش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ کفر کرتے ہیں اور ان کی موت بھی کفر کی حالت میں ہی آئے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو صدقے دل سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اور اپنے کفر اور نفاق پہ ہی بدستور قائم ہیں۔ اور یہ تو تمہارے ڈر سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کے الٹے بھاگ چھوٹے، یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ ان کو اگر آج کہیں جانے کی، چھپنے کی، دوڑنے کی، بھاگنے کی جگہ ملے، یہ جہاں ان کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا والا، اللہ کی بات کرنے والا کوئی نہ ہو، نصیحت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو یہ بھاگ جائیں، جان چھڑا کے بھاگیں۔ ان کا جو محبت اور خلوص ہے نا، وہ سب دکھاوا ہے، اصل میں ان کے دل میں نفرت اور کراہت ہے، اس لیے تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ فَإِنْ أُؤْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر ان میں سے بہت سے ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں عیب رکھتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے مال مل جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں ملتے تو فوراً بگڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھتے تھے کہ صدقات اور جو جتنے بھی مال غنیمت کی تقسیم ہے اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، نعوذ باللہ وہ آپ کو اس طرح سمجھتے تھے۔ جس طرح ابن ذی الخویصرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف سے کام لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلط رائے رکھتے تھے۔ ہاں اگر ان کو اس میں سے مال دے دیا جائے زیادہ تو پھر یہ خوش ہو جاتے تھے۔ یہ الزام تراشی جو کرتے تھے اس کا مقصد جو ہے نا وہ مالی مفاد حاصل کرنا تھا کہ ہمیں بھی کچھ اس میں سے مل جائے اور زیادہ حصہ میں دیا جائے، چاہے وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں، انہیں دیا ضرور جائے، لالچ تھا ان کے دلوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے پر خوش رہتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے،
नहीं, वलौ अन्नहुम रदू मा अताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अगर ये इसके ऊपर राज़ी रहते कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने इनको दिया है, वकाल, और फिर वो कहते हस्बुनल्लाह, कि हमें अल्लाह ही काफ़ी है, सयुतीनल्लाह मिन फदलिही व रसूलुहु, और ये कहते कि अल्लाह हमें अपने फजल से देगा और उसका रसूल भी हमें देगा, इन्ना इलल्लाहि रागिबून, तो हम तो अल्लाह की ही ज़ात से तवक्को रखने वाले हैं। लेकिन ये इस तरह की बात नहीं ना करते, ये इस तरह नहीं कहते कि हमें जो अल्लाह दे और जो हमें अल्लाह के रसूल हमें दे रहे हैं हमारे लिए वो बेहतर है। खुश नहीं है ना ये, ना ही अल्लाह की ज़ात से ये तवक्को रखते हैं। तो ये अगर इस तरह कहते तो क्या फ़र्क पड़ना था अल्लाह ताला। लेकिन ये इस चीज़ के हैं ही इनकारी है ना, बस इनको माल की हवस है, कहीं से भी मिले कैसे भी मिले, चाहे वो इसके मुस्तहिक हैं या नहीं है। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल ग़ारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। सदक़े सिर्फ़ फ़कीरों के लिए हैं और मस्कीनों के लिए और इनके वसूल करने वालों के लिए, जो सदक़े इकट्ठे करते हैं ना उनके लिए, और उनके लिए जिनके दिल पर जाते हों और उनके लिए जिनके दिलों को, यानी ये यहाँ पे उन्होंने अल्लाह ताला ने कुछ किस्में बयान की हैं इस आयत में, जिनके ऊपर जो ज़कात है वो फ़र्ज़ है, और उनके लिए जिनके दिल परचाए जाते हों। और गर्दन छुड़ाने में, यानी इसकी मैं आगे आप लोगों को डिटेल बताती हूँ। गर्दन छुड़ाने में और अल्लाह ताला के राह में देने के लिए, जो अल्लाह ताला की राह में दिए जाते हैं, अल्लाह के हाथ, अल्लाह के लिए किसी की मदद की जाती है, और कर्ज़दारों के लिए फ़रीदतुम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम, फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह हिकमत और इल्म वाला है। इस आयत में इन लोगों का जो ये लोग लेते थे बग़ैर वजह के, बग़ैर ज़रूरत के, उसका अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुस्तहिक लोग ये नहीं हैं। मुस्तहिक लोग कौन कौन से हैं? और ये जहाँ सदका की यहाँ पे जो बात की गई है, इससे मुराद जो वाजिब हैं सदक़ात, जैसे जो ज़कात वगैरह, वो वाजिब है ना, है तो ज़कात भी सदका ही है, लेकिन वो अल्लाह ने वाजिब कर दी है, वो हमने देनी ही देनी है। जो वाजिब चीज़ होती है, जो वाजिब होता है, वो फ़र्ज के करीब होता है और उसको अदा करना ज़रूरी होता है। यहाँ जो है ये वाजिब सदका यानी ज़कात का ज़िक्र किया गया है। आठ किस्में हैं जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। इनके अलावा किसी और पर ज़कात की रकम का इस्तेमाल सही नहीं है। अहले इल्म के दरमियान इसमें इख्तलाफ भी है कि इनके अलावा भी जो है वो कुछ सदक़ात वगैरह किसी दूसरे को भी दिया जा सकता है। यानी सदका देने वाला जो सदक़े इकट्ठे करते हैं वो, और या जो ज़कात खुद अदा करता है वो हस्ब ज़रूरत दूसरों को भी दे सकता है। इस बात में इख्तलाफ है। इमाम शाफ़ी की राय की रूह से ज़कात की रकम 8 इन मसारफ़ पर खर्च करना ज़रूरी है। जो कि अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया है। फ़कीर और मस्कीन चूँकि करीब करीब हैं, यानी फ़कीर को मस्कीन और मस्कीन को फ़कीर भी कह लिया जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है।
اور اس میں اختلاف بھی ہے۔ جو حاجت مند ہو اور اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو، ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے، یعنی ان کا خرچہ پورا نہ ہوتا ہو، ضرورت مند ہو، اس کو رقم کی ضرورت ہو، اس کے بغیر اس کا کام نہ چلتا ہو۔ مسکین کی جو تعریف ہے وہ ایک حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک لقمے کے لیے، کھجور کے ایک ایک لقمے کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے۔ نہ وہ ایسی مسکینیت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، نہ وہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ یعنی مسکین جو ہے وہ بندہ ہے جو نہ تو کسی سے مانگتا ہے، نہ اپنی ظاہری اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ اس کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے، ظاہری طور پہ وہ ٹھیک ہوتا ہے، کپڑے جوتے اچھے اس نے پہنے ہوتے ہیں اور مانگتا بھی نہیں کسی سے سوائے اللہ کے، وہ صرف اللہ سے کے اوپر ہی توکل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو میرے ان حالات کا پتہ بھی نہ چلے جو میرے اوپر گزر رہی ہے، وہ مسکین ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کو دینا چاہیے۔ یہ جو جگہ جگہ پہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، یہ حدیث ہے نا، یہ حدیث بیان کی ہے میں نے کہ جگہ جگہ پہ گھومنے والے اور ایک ایک یا دو دو لقمے کے لیے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرنے والے مسکین نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ جو پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مانگتے ہیں گلیوں محلوں میں، گاڑیوں میں آگے پیچھے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مرد ہو عورت ہو یا بچے ہو، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ وہ مسکین جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو دوسروں کو اپنی پوزیشن بھی نہیں بتا رہا، اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے، اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، وہ شکل بھی نہیں ایسی بنا رہا مسکینوں والی کہ دوسروں کے اوپر ظاہر ہو کہ میں مسکین ہوں، مجھے کچھ چاہیے، وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک دکھا رہا ہے، ایسے لوگوں کو مسکین کہتے ہیں۔ تو ان کو دینا چاہیے۔ اور یہ انسان خود اس چیز کو دیکھتا ہے کہ میں ڈھونڈوں ایسے لوگوں کو جو مانگ بھی نہیں رہا، لیکن انسان کیسے ڈھونڈ سکتا ہے ان کو کہ انسان یہ ہے کہ جب اس سے ملتے ہیں، جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا، تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی کسی نہ کسی ایک بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کبھی بائی چانس وہ اپنی کسی مجبوری کا اظہار ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، باتوں باتوں میں وہ تھوڑی سی اپنی پوزیشن ہمیں بتائے کہ نہیں آج کل میرے حالات ذرا اچھے نہیں جا رہے، یہ مجھے پرابلم ہے، میرے یہ ضرورتیں ہیں، تو یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں محسوس کر لینا چاہیے اس کی باتوں سے، اس کے گھر کے ماحول سے، اگر ہم جاتے بھی ہیں کہ کیا سسٹم چل رہا ہے۔ ہمیں اس بارے میں ویسے تو کسی کی ٹو نہیں لینی چاہیے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے کہ ہم اپنے مائنڈ میں یہ بات ضرور رکھیں کہ کوئی اگر ہمیں ضرورت مند محسوس ہو رہا ہے اور وہ مانگ بھی نہیں رہا تو وہ مسکین ہے، اس کو ہم اپنے صدقات ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو مسکین ہوتے ہیں نا، یہ کسی سے سوال نہیں کرتے، بالکل بھی خاموش رہتے ہیں۔ تو جو حکومت کے جو اہلکار ہیں نا، جو عاملین ان کو کہتے ہیں، وہ صدقات اور جو ہے زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے تقسیم کے جو حساب کتاب ہیں وہ رکھتے ہیں، وہ ان کو عاملین کہتے ہیں۔ تو ان کو بھی جائز ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر نو مسلم جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ مضبوطی سے اسلام کے اوپر قائم رہ سکیں۔ جب اپنا دین چینج کرتے ہیں، وہ پہلے کسی اور مذہب کے ہوتے ہیں، تو جب اسلام کے اوپر آتے ہیں نو مسلم، بڑی چیلنجنگ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی مشکلیں ہر لحاظ سے آتی ہیں، ان کو فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتی، ان کو کافی ساری مشکلیں پیش آتی ہیں۔
دوست احباب کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوتی تو ان لوگوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو بندے یعنی اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی جیسے جہاد پہ کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کو کافی اسلحہ وغیرہ جہاد کے لیے چیزیں چاہیے ہوتے ہیں، تاکہ وہ کیونکہ وہ مسلمانوں کی تحفظ کے لیے ادھر جاتے ہیں نا، تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر کسی کی گردن چھڑانے کے لیے، گردن آزاد کرنے کے لیے، جیسے کوئی بھی کسی کو کوئی بھی یرغمال بنا لے، کوئی کسی کو غلام بنا لے، کوئی کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دے، تو اس کے لیے بھی اس کو چھڑایا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ پھر قرض دار جن کے اوپر قرضہ ہو، ان کے پاس کھانے پینے کے علاوہ کوئی زیادہ اتنی نقد رقم نہ ہو، کوئی ایسا سامان بھی نہ ہو جس کو وہ بیچ کے قرض دے سکے، اور وہ یعنی اس حالت میں ہوں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ قرض خسارہ ہو گیا ہو، کسی کی فصل تباہ ہو گئی ہو، کاروبار تباہ ہو گیا ہو، تو وہ قرضے کا اس کو قرضہ لینا پڑ گیا ہو، تو اس کی بھی مدد زکوٰۃ کی مد میں کرنا جائز ہے۔ فی سبیل اللہ دینے سے مراد یعنی جنگی سامان وغیرہ، جیسے میں نے بتایا کہ مجاہدوں کے لیے مجاہد جو ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں جو جاتے ہیں لڑنے کے لیے، تو ان کو ظاہر ہے مجاہدوں کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ادھر ضرورت کے لیے، چاہے بے شک وہ مالدار ہی ہوں، لیکن ان کو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد میں لے کے جانے کے لیے کافی ضرورتیں ہوتی ہیں جو کہ پوری کرنی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اس طرح یعنی اگر کوئی حج اور عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے اور وہ نہیں استطاعت رکھتا، اور ویسے تو فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت والی فرض ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو بھیج دیتا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے، اور اس کا بھی ثواب ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ حج اور عمرہ کرے، آئندہ بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو آگے بھی جا کے زندگی میں اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے، تو اس کو آپ حج اور عمرہ کرا دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے، اور یہ بھی فی سبیل اللہ میں آپ کی رقم آئے گی۔ اس طرح بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ جو دعوت اور تبلیغ پہ جاتے ہیں نا، تو ان کا اس سے مقصد کیا ہوتا ہے، جہاد کی طرح ہی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، ان کو بھی آپ ان کی بھی مدد کے لیے جو ہے وہ رقم دے سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنی رقم کے تھرو، یہ بھی جو ہے فی سبیل اللہ میں آپ کے پیسے آئیں گے، دیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو بھی، کیونکہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے نکلتے ہیں گھر سے، اور لوگوں کو جا کے دعوتیں دیتے ہیں، ان میں بھی گھر سے نکلنے کی صورت میں بھی ظاہر ہے ان کو بڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، مالی بھی اور ویسے بھی، تو مالی طور پہ سپورٹ کرنا فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ ابن السبیل اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے مسافر۔ مسافر جو ہے نا وہ بے شک اپنے گھر میں یا اپنے ملک میں، اپنے وطن میں یا اپنے گھر میں صاحب حیثیت ہو، بہت کچھ ہو اس کے پاس، لیکن سفر میں وہ امداد کا مستحق ہوتا ہے، تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اس کا جواب اس آیت میں مل گیا ہے۔ ایک بار میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ انما الصدقات، صدقے کس کے لیے ہیں؟ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین
वफ़ी सबीलिल्लाहि वबनि सबील फरीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो सारे इसमें आ जाते हैं कि सदक़े सिर्फ़ फ़कीरों के लिए हैं, मस्कीनों के लिए हैं और उनको वसूल करने वालों के लिए है, और इनके लिए जिनके दिल परचाए जाते हैं, और गर्दन छुड़ाने में, और कर्ज़दारों के लिए, और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, और मुसाफिरों के लिए। ये सारे जो कैटेगरीज़ हैं, ये इन सब को आप हम लोग सब ज़कात की रकम दे सकते हैं। आज़मीन का मतलब होता है कर्ज़दार। तो ये सारी मैंने डिटेल इस आयत में बयान कर दी है कि किस किस को ज़कात की रकम अदा की जा सकती है।